बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। पेश खिदमत है एक नई वीडियो और आज का ये मौजू है 3 हाई इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज। मैंने एक नया सिलसिला शुरू किया है कि टीचिंग स्ट्रेटजीज यानी तदरीसी हिकमत अमलियाँ जो हैं उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में आपके सामने पेश करूं, तो उसकी ये एक पहली कोशिश है। आज की जो ये वीडियो है इसमें हम छोटी छोटी बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स पे बात करेंगे। थिंक पेयर एंड शेयर जिसे TPS भी कहते हैं, और उसके बाद अगली स्ट्रेटजी या अगला तरीका तदरीस जो है वो किंडलिंग है, और तीसरा है गिव वन गेट वन। तो यूँ 3-3, 4-4, 2-2 करके तो मैं कोशिश ये करूँगा कि जितनी ज़्यादा स्ट्रेटजीज पे वीडियोस बन सकें मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो आइए जी, सबसे पहले हम देखते हैं थिंक पेयर एंड शेयर ये क्या है और इसमें क्या होता है। बुनियादी तौर पर जो इसका मकसद ये है कि थिंक सोचना, पेयर के अंदर, और शेयर ख्यालात का एक दूसरे के साथ शेयर करना या तबादला ख्याल करना। तो आप ये समझ लें कि इसका मकसद ये है कि बच्चों को फ़ाल किया जाए, बच्चों को एक्टिवेट किया जाए, बच्चों को मुतहर्रिक किया जाए, बच्चों के अंदर एक जान डाली जाए जमात क्लास के अंदर, सबक के अंदर, कि बच्चे सिर्फ टीचर को देखते ही ना रहे, उनका जो आई कॉन्टैक्ट है वो भी बदले और उनकी फिजिकल मूवमेंट भी बदले। ये जो 3 एक्टिविटीज़ आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, 3 स्ट्रेटजीज में यही अमल है। तो ये जो पहली है थिंक पेयर एंड शेयर, TPS भी जिसे आमतौर पे कहा जाता है, तो इस हिकमत अमली में तलबा को तेजी से, जल्दी से सोचने और अपनी सोच का अपने साथियों के साथ तबादला ख्याल करने और उनके साथ मिलकर काम करने का मौका मिलता है। अच्छा, इसमें अब तरीका क्या होगा वो एक ख़ास बात है। तरीका तदरीस मुख्तलिफ हो सकता है। मौल्लम या मौल्लमा बच्चों को एक सवाल देती हैं, उनके सामने एक सवाल रखती हैं, उनके सामने एक टास्क रखती हैं, उनके सामने एक काम रखती हैं या रखते हैं, और बच्चे अपने जवाबात के साथ जवाबात जो हैं वो अपने साथी के साथ उनको शेयर करते हैं, उनके साथ तबादला ख्याल करते हैं। अगर वो काम कर रहे हैं तो फिर वो काम भी अपने साथी के साथ मिलकर करते हैं, और मौल्लम या मौल्लमा फिर बच्चों के जवाबात हासिल करती हैं और फिर उसके बाद लेसन को आगे लेके चलते हैं, या लेसन का जो भी हिस्सा होता है। तो बुनियादी तौर पर इसमें यह हुआ कि बच्चे आपस में शेयरिंग करते हैं, आपस में तबादला ख्याल करते हैं या मिलकर काम करते हैं। तो ये तो इसका जी प्रोसीजर आपके सामने आया, और उसके बाद इसमें मराहिल क्या है कि पहला मरहला जो है वो ये है कि मौल्लम या मौल्लमा तलबा को एक सवाल देती या टास्क देती या काम देती, जैसा कि मैंने पहले कहा, और बच्चे उसके ऊपर सोचते हैं और उस पर फिर जवाब तैयार करते हैं, मिलकर तैयार करते हैं। ये ख़ास बात है, इनफरादी तौर पर नहीं बल्कि मिलकर तैयार करते हैं। हाँ, थिंकिंग टाइम अगर पहले दिया हुआ है तो वो एक अलग बात है। तो बच्चे अपने साथी और अगर बाज़ औक़ात एक ज़ाहिर है कि पेयर में है तो एक है, लेकिन बाज़ औक़ात सूरत हाल कुछ क्लास की ऐसी होती कि 3 भी हो सकते हैं। तो बच्चे अपने साथी के साथ मिलकर अपने जवाब या ख्याल उसको पेश करते हैं और उनका ख्याल खुद देखते हैं, और यूँ तबादला ख्याल होता है, शेयरिंग होती है, तबादला होता है, गिव एंड टेक का अमल होता है।
اور اس کے بعد پھر جب ہول کلاس ڈسکشن ہوتی ہے تو اس کے اندر پھر معلم یا معلمہ اسے لے کے آگے بڑھتی ہیں اور یوں پھر کلاس بچوں کی آگے بڑھتی ہے اور لیسن آگے بڑھتا ہے. ایگزامپل اس کی یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ہم نے ایک ویڈیو دکھائی ہے بچوں کو, تو ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ ویڈیو موسموں کے بارے میں ہے یا کوئی مضمون نویسی کے بارے میں ہے یا کوئی مضمون کر رہے ہیں اور اس موسموں کے بارے میں مضمون ہے, تو موسموں میں کیا تبدیلی آتی ہے, اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں, سوچیے اور اپنے ساتھی کے ساتھ اس موضوع پر بات کیجیے. تو یہ ایک ہم نے جو ویڈیو دیکھی اس کی روشنی میں یہ کام کیجیے. ویڈیو بھی ہو سکتی ہے, تصاویر بھی ہو سکتی ہے, اس سے پہلے کچھ کام اور بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو پہلے کام کیا یا ہم نے یہ جو ٹیکسٹ پڑھا ہے اس کے حوالے سے بات کیجیے, تو یوں وہ اس حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے ویڈیو, وہ ویڈیو تو میں نے کہا کہ ایک اچھا ایک طریقہ ہے کہ ویڈیو اگر آپ ڈالتے ہیں تو وہ اور زیادہ بہتر ایک ہائی ٹیک اور ٹیکنالوجی بیسڈ لیسن آپ کا بن جاتا ہے. تو یہ تو تھا جی تھنک پیئر اینڈ شیئر. تو میں نے آپ کو بتا دیا بنیادی طور پہ بچے اس میں سوچتے ہیں, پیئر میں کام کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ شیئر کرتے ہیں پوری کلاس کے اندر. اور جو ہم آگے بڑھیں گے اس میں مزید بھی یہ اگلی ویڈیوز میں یہ ضرور ہوگا کہ یہ اور بھی ایک چیزیں آئیں گی. کنڈلنگ جو ہے, کنڈل کا مطلب ہوتا ہے جلانا, تو میں اسے کہتا ہوں کہ جلا بخشنا. تو کسی بھی خیال کو جلا بخشنا ہم یہ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ تھوڑا سا اگر اس کی پرپس کو دیکھیں, اس کے مقاصد کو دیکھیں, تو اس حکمت عملی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے گہرائی میں سوچیں, بصیرت میں سوچیں, ڈیپلی سوچیں, ڈیپ تھنکنگ, اور آپس میں کسی کام کے حوالے سے حصہ داری کریں, تبادلہ خیال کریں اور مل جل کر کام کریں. یہ تو ابھی تک تھنک پیئر شیئر میں بھی مل جل کر کام کرنا تھا اور اس میں مل جل کر کام کرنا ہے, لیکن اس کے اندر بچے گہرائی میں سوچتے ہیں اور اپنے خیالات کو وہ جلا بخشتے ہیں. اب جلا کیسے بخشتے ہیں یا کنڈلنگ کا جو پروسیس ہے وہ کیسے ہوتا ہے, وہ پروسیجر سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ بنیادی طور پر اس میں معلم یا معلمہ جو ہیں وہ بچوں کے سامنے سوچنے کے لیے ایک سوال رکھتی ہیں, ایک سوال رکھتی ہیں کنڈل کرنے کے لیے. اچھا, بچے اپنے ساتھیوں سے تبادلہ خیال کرنے کی بجائے پہلے میں تھنک پیئر اینڈ شیئر کی نسبت اس میں تھوڑا سا مختلف ہو گیا کہ اس میں بچے تبادلہ خیال کر رہے تھے, یہاں پہ تبادلہ خیال نہیں کر رہے بلکہ انفرادی طور پر سوچ بچار کر رہے ہیں اور کسی کاغذ یا ریفلیکٹو لاگ پر اپنے خیالات تحریر کرتے ہیں. لرننگ لاگ بھی کہا جاتا ہے, کوئی کاپی بھی ہو سکتی ہے, پیپر بھی ہو سکتا ہے, اور کوئی عام طور پر ریفلیکٹو لاگ کوئی بھی پیپر جو کہ ٹیچر کو واپس کیا جا سکے وہ ریفلیکٹو لاگ ہوتا ہے. ایسا پیپر, ایسا پرچہ, ایسا کاغذ جس میں بچے اپنا ریفلیکٹ کرتے ہیں, اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں. تو اس کے بعد وہ ریفلیکٹو لاگ پر اپنے خیالات لکھتے ہیں یا اس سوال کے جواب لکھتے ہیں. سوال لکھنے کے بعد وہ یقیناً سوچ بچار کے لیے وقت دیا جاتا ہے, پراپر ٹیچر نے پلاننگ کی ہوتی ہے, وقت دیا جاتا ہے سوچ بچار کرنے کے لیے, پھر لکھنے کے لیے وقت دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ تبادلہ خیال کرتے ہیں, اور یہ گروپ میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ جوڑی میں بھی ہو سکتا ہے, یہ چھوٹے گروپ میں بھی ہو سکتا ہے, بڑے میں بھی ہو سکتا ہے. دوسرے کے خیالات سننے کے بعد یا جاننے کے بعد پھر وہ بچہ اپنے خیالات کا ان خیالات سے موازنہ کرتا ہے اور ان میں پھر تبدیلی لاتا ہے. یہ ایک خاص جو چیز ہے وہ یہ کہ اپنے خیالات سے کا دوسرے کے ساتھ موازنہ کرتا ہے, موازنہ کرنے کے بعد یعنی جائزہ لیتا ہے ایک طرح سے اور ان میں تبدیلی لاتا ہے. یقیناً جو اس کی ریفلیکٹو لاگ ہوگی اس کے اندر تبدیلی آئے گی, اور وہ ریفلیکٹو لاگ پہ ٹیچر خود دے دیتی ہے. انہوں نے مختلف طریقوں سے میں اگر بورڈ پہ کام کروانا چاہوں تو میں رنگین پیپر بچوں کو دے دوں, مختلف تصویری شکل میں کاٹ کر
مختلف ڈائیگرام کی شکل میں کاٹ کر مختلف فارمیشن میں کاٹ کر بچوں کو دے دوں اور بعد میں بورڈ پہ لگاؤں اور بورڈ پہ لگا کر اس کے بعد پھر لیسن کو آگے بڑھاؤں اور آگے لے کے ہم چلتے ہیں. تو یہ اس کا پروسیجر ہے. تو اس کو میں اگر 4 حصوں میں تقسیم کروں, خلاصہ اس کا پیش کروں, تو وہ یہی ہے کہ پہلی چیز ہے سوال, اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بچے انفرادی طور پر سوچتے ہیں, ٹیچر ان کو ٹائم دیتی ہے سوچنے کا اور ان کو اس جواب دیتے ہیں, جواب تیار کرتے ہیں, جواب لکھتے ہیں. کس پر لکھتے ہیں؟ ریفلیکٹو بلاگ پر لکھتے ہیں. بچے اپنے ساتھی یا گروپ کے ساتھ تیسرے مرحلے میں اپنے ساتھی یا گروپ کے ساتھ اپنے جواب یا خیال کا موازنہ کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر معلم ان کو لے کے آگے چلتے. تو یوں ایک 4 سٹیپس میں یہ کنڈلنگ کی جو ایکٹیویٹی ہے یہ آگے چلتی ہے. تو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں جلا مل رہی ہے. پہلے خیال میں پھر اضافہ ہوتا ہے, اس کو نرش کرتے ہیں, اس کو بہتر کرتے ہیں, اس کو پنپتے, اس کی پرورش پاتا ہے وہ خیال. تو یوں جناب ہمارا, اور اس کی چھوٹی سی میں مثال دے دیتا ہوں کہ میں بچوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ پلیز تھوڑا سا وقت دیجئے, لگائیے اور کچھ وقت صرف کیجئے, اور صرف کرتے ہوئے سوچئے کہ فلاں کردار اور فلاں کردار میں کون سی مختلف باتیں تھیں اور کون سی مشترک. میں نے ایک مثال دیتی ہے کردار کی. اگر ہم نے کوئی کہانی پڑھی ہے, ہم نے کوئی افسانہ پڑھا ہے, اور ہم چاہے چھوٹی کلاس کی میں بات کروں یا بڑی کلاس کی بات کروں, تو ہم دونوں کی ہم کردار کی بات کر سکتے ہیں. ہم اور بھی بے شمار پہلو ہیں جو کہ نکالے جا سکتے ہیں, اور اس کے بعد ہم انہیں پھر کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے گروپ میں جائزہ لیجیے اور لکھیے اور اس کا جائزہ لیجیے. یہ تو تھا جی کنڈلنگ کا. تو اس پہ کتنی آسانی سے ہم ایک کام کر سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی اسٹریٹجی ہے, بچوں کو ایکٹیویٹ کیا, بچوں کے اندر فن آ گیا. گیو 1 گیٹ 1, یہ شاپ نہیں ہے, دکانداری نہیں ہے, یہ ایک اسٹریٹجی ہے. کچھ دینا ہے اور کچھ لینا ہے. ایک دیجیے. میں نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے, اور یہ بڑی مزے کی ہے کہ اس سرگرمی اصل میں اس کا مقصد کیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو ایکٹیویٹ کیا جائے, اور بچے ایک جگہ پہ بیٹھے بیٹھے تنگ آ جاتے ہیں, تھک جاتے ہیں. ان کا اٹھنا پھرنا, ملنا جلنا, اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو بہت لرننگ سٹائل, کسی وقت میں لرننگ سٹائل پہ بھی ویڈیو ضرور بناؤں گا. تو لرننگ سٹائلز جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ اپنی جگہ سے ہلیں, دوسری جگہ پہ جائیں. تو اس سرگرمی کا مقصد یہی ہے کہ بچوں کو جسمانی حرکت دی جائے. پروسیجر اس کا یہ ہوتا ہے, طریقہ کار اس کا یہ ہوتا ہے کہ معلم یا معلمہ بچوں کو ایک سوال دیتی ہیں, اور وہ جو سوال ہے اور انہیں کہتی کہ اس کے 2 جواب لکھیے. یہ بڑی خاص بات ہے کہ پہلے جتنے بھی تھے اس میں ایک سوال تھا, یہاں پہ 2 جواب ہے. 2 جواب لکھیے. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ ظاہر ہے بچوں کو پلاننگ کی گئی ہے, بچوں کو 2 جواب لکھنے کا وقت دیا گیا ہے, اور بچوں نے ٹیچر نے ریئلائز کیا ہوگا, ریئلسٹک اپروچ ہوگی کہ 2 جواب لکھنے میں کتنا وقت لگے گا, اور وہ 2 جواب لکھیں گے, اور 2 جواب لکھنے کے بعد پھر بچوں سے کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اب آپ اٹھیے, اب آپ جائیے تو اپنے ساتھیوں کے پاس پوری کلاس میں پھریے, اور پھر کر ان کے جوابات لیں, پڑھیں, سنیں, اور اپنا ایک دیں, یعنی ایک پوائنٹ ان سے لے لیں اور ایک اپنا دے دیں. یعنی میں اگر جاتا ہوں کلاس میں تو میں کسی ایک بچے کے پاس گیا, وہاں سے میں نے ان سے ایک لیا اور اپنا بھی میں نے انہیں بتا دیا. تو یہاں پہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ بچے ایک کے پاس جائیں اور رکیں. پلاننگ کرتے ہوئے یہ ذہن میں ضرور چیز رکھنی چاہیے کہ بچے ایک کے پاس جائیں اور جا کر اپنا کام کریں. سٹیپس اس میں نے پہلے بتا دیے کہ بچے کو سوال دیا جاتا ہے, 2 جوابات لکھنے ہوتے ہیں. میں نے یہ بھی خلاصہ اگر میں اس ایکٹیویٹی کا, اس سرگرمی کا, اس اسٹریٹجی کا کروں, اور پھر بچے گھوم کر پھر کر کلاس میں سے خیالات دیتے ہیں, اور پھر اپنی نشستوں پر جب واپس آ جاتے ہیں پھر اپنے خیالات پیش کرتے ہیں جماعت کے اندر. جب جماعت میں اپنے خیالات پیش کرتے ہیں, دوسروں کے سنتے ہیں, پھر اپنے جوابات میں اپنے خیال میں تبدیلی لاتے ہیں, اور تبدیلی لانے کے بعد پھر بچوں کے جوابات میں
وہ جوابات کے ذریعے سے معلم یا معلمہ جو بھی ہیں اپنا سبق آگے بڑھاتی ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ میں ایک مضمون کروا رہا ہوں کہ پرندوں کو پنجروں میں بند کرنا درست نہیں، ایک غیر انسانی یا ایک غیر اخلاقی عمل ہے. اب بچے اس کے اوپر 2 جواب لکھتے ہیں اس پوائنٹ پر، اور اس کے بعد دوسروں کے پاس جاتے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ جب وہ کلاس میں پھریں گے اور اگر کلاس میں 26 بچے ہیں تو ایک بچہ جو ہے وہ 25 بچوں کے پاس جاتا ہے، تو آپ 25 پوائنٹس اس کے پاس آ جائیں گے. اور اس کے بعد پھر جب اس نے ریفلیکٹ کرنا ہے آ کے کلاس میں بتانے ہیں اپنے پوائنٹس اور باقیوں سے سننے، تو وہ آپ دیکھ لیجئے کتنا بڑھ جائے گا، اور بہت سے اس کے ریفائن ہو جائیں گے. بہت سے بارے میں، بہت سو کے بارے میں اسے خود پتہ چل جائے گا. تو یہ تو جی ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ کے سامنے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی. اگر یہ پسند آئے آپ کو تو اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اور انہیں جنہیں ٹیچنگ کی نئی نئی اسٹریٹجیز سیکھنے کا شوق ہے انہیں یہ ضرور بھیجیے، اور اس کے بارے میں مزید پڑھیے، اور یہ ضرور اپلائی کیجیے کلاس میں. اور اپلائی کرنے کے بعد ریمارکس میں اس ویڈیو کے کامنٹس میں ضرور لکھیے. اور اس ویڈیو کا جو سلائیڈ شو ہے، جو سلائیڈ ہے، وہ کاوش آن لائن لرننگ سینٹر، کاوش آن لائن لرننگ سینٹر یہ ویب سائٹ ہے، اس ویب سائٹ پہ یہ موجود ہوگا. وہاں سے آپ یہ پی پی ٹی کی صورت میں لے سکتے ہیں. اگر آپ نے اپنے ٹیچرز کو یا کہیں ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی آپ پی پی ٹی کی صورت میں وہاں سے یہ لے سکتے ہیں. تو اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، اگر تدریس کا کوئی عمل، اگر بحیثیت اسٹوڈنٹ اور بحیثیت ٹیچر اگر آپ مجھ سے تدریس کے حوالے سے کچھ رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ میرا کانٹیکٹ ہے، اور اس میں میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے، اس کے اوپر گروپ بھی ہے. اور انشاءاللہ کاوش آن لائن لرننگ سینٹر کے سلسلے سے ہم آگے چلتے رہیں گے. آپ نے قیمتی وقت دیا، آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ. مالک کائنات سے دعا ہے کہ آپ کے آنگن آپ کے پیاروں کے ساتھ اسی طرح سجے رہیں، بسے رہیں، اور آپ ہمیشہ اسی طرح چہکتے رہیں اور مہکتے رہیں. بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.